का डर था वही हुआ। इसराइल ने जंग बंदी को हवा में उड़ा दिया, लबनान पर बड़े हमले किए हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने जब सीज फायर एग्री हुआ था तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके उसमें इस चीज का जिक्र किया था कि लबनान भी इसमें शामिल है। सदर ट्रंप ने अपने नायब को, यानी नायब सदर जो हैं जेडी वैंस साहब, उनको, स्टीव विटकॉफ को, जैरेड कुशनर को इस्लामाबाद भेजने का फैसला किया है। ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खोला था दोबारा उसको बंद कर दिया, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुली हुई है और असल इस मसले की जड़ कौन है वो इसराइल है, लेकिन उसको कोई भी जो है वो नकेल डालने वाला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी थी कि हम इस जलसे को मुलतवी करेंगे क्योंकि गैर मुल्की वफ्द यहाँ पे आ रहा है और बड़े इंपॉर्टेंट नौयत के यहाँ पे मुज़ाकरात होने। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिसका डर था वही हुआ। इसराइल ने जंग बंदी को हवा में उड़ा दिया, लबनान पर बड़े हमले किए हैं जिनमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 250 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं। व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि भाई जंग बंदी में तो लबनान शामिल ही नहीं था। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। ईरान और उसके साथ साथ आलमी मीडिया भी इस चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहा है कि जब जंग बंदी हुई थी उसमें बाकायदा तौर पे लबनान भी शामिल था। ऑल्दो क्या व्हाइट हाउस सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी लबनान तो सीज फायर में शामिल नहीं था। इवन के जेडी वैंस साहब ने भी मीडिया से बात करते हुए गुज़िश्ता रात ये कहा कि भाई लबनान तो सीज फायर में शामिल ही नहीं था। लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम ने जब सीज फायर एग्री हुआ था तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके उसमें इस चीज का जिक्र किया था कि लबनान भी इसमें शामिल है। ये सामने जो आपको ट्वीट नजर आ रही है, इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने लिखा था कि आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका along with their allies have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere effective immediately। तो लबनान का नाम तो बीच में शामिल था जो ट्वीट के अंदर, और इस ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तमाम सीनियर क़यादत को टैग किया हुआ, अमेरिका की क़यादत को भी, ईरान की क़यादत को भी। तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो उसमें शामिल ही नहीं था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीज फायर को बचाने के लिए अमेरिका क्या कितनी कोशिश कर रहा है, और इसराइल को एक दफा फिर फ्री हैंड दे दिया गया है। ऑल्दो कि अमेरिका ने इस पे बाकायदा तौर पे एग्री किया लबनान के ऊपर, और सीएनएन भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि भाई ये तो बाकायदा तौर पे एग्री किया गया था। लेकिन इसराइल ने, जो अमेरिका का इत्तेहादी है, उसने सीज फायर को हवा में उड़ा दिया। अब मुज़ाकरात आगे क्या बढ़ सकेंगे, पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात होने हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है कि सदर ने, यानी सदर ट्रंप ने अपने नायब को, यानी नायब सदर जो हैं जेडी वैंस साहब, उनको, स्टीव विटकॉफ को, जैरेड कुशनर को इस्लामाबाद भेजने का फैसला किया है। और हो सकता है कि आज किसी टाइम ये शख्सियात पाकिस्तान पहुंच जाएं, और उसके साथ साथ फिर ईरान से भी एक आला सतही डेलीगेशन आएगा। इनके दरमियान अभी ये वाजे नहीं कि बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे या फिर ये दोनों इस्लामाबाद में मौजूद होंगे और बीच में पाकिस्तान मीडिएट करेगा, यानी पाकिस्तान अमेरिकन से बात करेगा और उसके बाद जाके वो ईरानियों से बात करेगा, और उसके बाद फिर जो है वो एक दूसरे का पैगाम उन तक पहुंचेगा। तो अभी तक ये वाजे नहीं है कि ये बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उसमें हम तक जो इतलात आई हैं वो ये है कि ये मुज़ाकरात डायरेक्ट नहीं होंगे। इसमें पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट किरदार होगा। बीच में एक तरफ अमेरिकन टीम बैठी होगी, दूसरी तरफ ईरानियन टीम बैठी होगी, और पाकिस्तान दोनों के मैसेजेस एक दूसरे को पहुंचाएगा। और ऐन मुमकिन है कि फिर किसी स्टेज के ऊपर जो फाइनल जब कंक्लूजन करना है तो तब ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। लेकिन ये सारी अभी तक वो चीजें जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, हतमी कोई चीज ना ईरान की तरफ से बताई गई है, ना अमेरिका की तरफ से बताई गई है, ना ही पाकिस्तान किसी चीज को कंफर्म कर रहा है क्या ये एक ही टेबल पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ये तो अगले, जिसे आप कह सकते हैं कि चंद घंटों के अंदर चीजें क्लियर होंगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के नायब सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ पाकिस्तान आ रहे हैं, और उसके साथ साथ सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, जिसका मैंने पहले भी कहा कि व्हाइट हाउस यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी लबनान इस जंग बंदी में शामिल नहीं है, लेकिन ईरान इसको बड़ा सीरियसली ले रहा है। और उसके बाद ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खोला था दोबारा उसको बंद कर दिया, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुली हुई है। ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर ये हमले जारी रहते हैं तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद कर देंगे। अच्छा, अब ये हमले क्यों हो रहे हैं? क्या लबनान इस जंग बंदी में शामिल नहीं है? ऐसी बात नहीं है, लबनान जंग बंदी के अंदर शामिल है,
لیکن میرے خیال میں اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے اس کے اندر جتنے زیادہ اٹیکس کیے جا سکتے ہیں کیے جائیں، حزب اللہ کو ٹارگٹ کیا جائے، دیگر جو وہاں پہ انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ بھی ایک ممکنات میں سے ہے کہ یہ جو سارا پروسیس ہے وہ ڈی ریل ہو جائے۔ میں نے آپ کے ساتھ پچھلے ولاگ کے اندر بھی یہ چیز شیئر کی تھی کہ اگر اس وقت امن کے لیے کوئی سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ کیا امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کر سکے گا؟ لگتا ہے ایسے ہے کہ امریکہ بھی اسرائیل کے آگے بے بس ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے شکر ادا کیا کہ کوئی پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے، لیکن اسرائیل نے جیسے اس جنگ بندی کو ہوا میں اڑایا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوسری جانب جو ایران ہے اس نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کچھ دیر کے لیے تو کھولا تھا، اور ابھی یہ چیز واضح نہیں ہے کہ ابھی بھی وہاں سے جہاز جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، لیکن کوئی بھی جہاز جو جا رہا ہے بحری جہاز، وہ ایران سے اجازت لے کے جا رہا ہے۔ وہ پہلے والی سچویشن نہیں ہے کہ آؤ جاؤ جو مرضی آئی جائے، نہیں، پہلے بتایا جاتا ہے کہ کون سا جہاز ہے، وہ کس راستے سے جائے گا، کس جگہ سے کون سی جو شپنگ لائن ہے وہاں سے وہ گزرے گا، اس کے بعد اس کو اجازت ملتی ہے، اور ایران پیسے بھی لے رہا ہے کچھ ممالک سے۔ اور اب یہ چیز پرپوز کی گئی ہے ایران کی جانب سے کہ جو فی بیرل ہے غالباً وہ $1 لے گا، کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ جو بڑے بڑے جہاز ہیں ان سے $2 ملین تک جو ہے پیمنٹ لی جائے، اور اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایران یہ پیمنٹ کرپٹو کرنسی میں بھی لے رہا ہے، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے جناب کہاں سے کرنسی آ رہی ہے، کہاں سے جا رہی ہے۔ اور کرپٹو کرنسی کے بڑے بڑے ایکسچینج چائنا میں بھی ہیں، اور اوور آل یہ جو پیسہ ایران اکٹھا کرے گا یہ $500 بلین تک سالانہ جا سکتا ہے، $500 بلین سالانہ تک جا سکتا ہے۔ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ کوئی جسے کہتے ہیں حتمی فگرز نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ اس وقت میڈیا کے اندر رپورٹ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک چیز حتمی ہے کہ ایران کی جانب سے اب اسٹریٹ آف ہرمز سے جو جہاز گزارے جا رہے ہیں اپنے دوستوں کو چھوڑ کے، دیگر جو ممالک ہیں ان سے ایران پیسے لے رہا ہے، اور یہ ایک نئی سٹریم آف انکم ایران کے لیے شروع ہو گئی ہے، جس کا شاید اس جنگ سے پہلے ایران کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جنگ سے پہلے تو اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہوئی تھی، جنگ تو اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کے لیے تو نہیں ہوئی تھی، جنگ تو کسی اور مقصد کے لیے ہوئی تھی، وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز بھی بند ہوگی، اور وہاں پہ بھی اب ایران نے ٹول ٹیکس لگا دیا ہے، اور ادھر سے ایران کو اربوں ڈالر کی کمائی ہوگی۔ یہ جس طرح آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں رشین ٹی وی بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہاں پہ جو پیسج آف شپس ہے اس کو ایران نے روک دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اوور نان سٹاپ اسرائیلی اٹیکس ان لیبنان، جو اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حملے کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہرمز کو ایک دفعہ پھر ایران نے بند کر دیا۔ رشین ٹی وی یہ رپورٹ کر رہا ہے، ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں وہ بھی تھوڑا سا ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اہم جو پیش رفت ہوگی جب مذاکرات ہوں گے اسلام آباد کے اندر، اور امریکہ کے نائب صدر آ رہے ہیں، ایران سے اعلیٰ سطح کا وفد آ رہا ہے، اور یہ بڑے امپورٹنٹ نوعیت کے مذاکرات ہیں۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ پیغام بھی جاری کیا گیا ہے کہ ریڈ زون اور اس کے اطراف میں سرکاری گاڑیوں کے علاوہ کسی قسم کی ٹریفک کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ غیر ملکی وفد آ رہا ہے، لہٰذا آپ اسلام آباد کی ٹریفک پولیس سے تعاون کریں۔ اور جو ریڈ زون کا ایریا ہے یہ سپریم کورٹ والی سائیڈ، F6 سے آگے پارلیمنٹ، وہ سارا سرینا ہوٹل، یہ جو سارا ایریا ہے وہاں پہ جانے سے گریز کریں، ریڈ زون کی طرف نہ جائیں، کیونکہ وہ سارا ریڈ زون بند کیا جا رہا ہے، اور اس کی سیکیورٹی وجوہات ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عالمی ایک وفد یہاں پہ آ رہا ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا، تو یہ اسلام آباد کی پولیس نے بھی باقاعدہ پیغام جاری کر دیا ہے۔ تو اگر آپ اسلام آباد کے شہری ہیں، اپنی لوکل انتظامیہ سے، پولیس سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کریں، کیونکہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ یہ ایونٹ ہے، اور میک شور کرنا ہے حکومت نے کہ سیکیورٹی کے اچھے انتظامات ہوں اور اچھے طریقے سے یہ سارا معاملہ حل ہو۔ اچھا، اسرائیل کی جانب سے جہاں پہ لبنان میں حملے کیے جا رہے ہیں وہیں پہ غزہ کے اندر بھی حملے جاری ہیں، وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور گزشتہ روز ہی الجزیرہ کے ایک جرنلسٹ کو غزہ میں اٹیک کر کے اسرائیل نے شہید کر دیا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، الجزیرہ نے اس کو رپورٹ بھی کیا کہ ان کے جو کورسپونڈنٹ تھے محمد وشا، ان کو اسرائیل نے ڈرون اٹیک کے اندر غزہ سٹرپ کے اندر جو ہے مار دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ یہ الجزیرہ نے کل رپورٹ کیا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کی تو پوری کوشش ہے کہ اس جنگ بندی کو کسی نہ کسی طریقے سے خراب کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں لبنان سے، جہاں پہ 250 سے زیادہ مارے جانے کی اطلاعات ہیں لوگوں کی، وہاں پہ 1000 سے زیادہ بندہ زخمی کر دیا انہوں نے گزشتہ 1-2 دنوں کے اندر اسرائیل نے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس نوعیت کے اٹیکس کیے گئے ہیں، اور جو اتنی دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے جنگ بندی کو، اس کو اسرائیل کتنی اہمیت دے رہا ہے، اور اصل اس مسئلے کی جڑ کون ہے
وہ اسرائیل ہے، لیکن اس کو کوئی بھی جو ہے وہ نکیل ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. لگتا ہے ایسے کہ دنیا کے کسی بھی قانون کا اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. اچھا جی، اسلام آباد میں جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا آج کا جلسہ ملتوی کر دیا ہے، اور حکومت کی جانب سے بھی ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم اس جلسے کو ملتوی کریں گے، کیونکہ غیر ملکی وفد یہاں پہ آ رہا ہے اور بڑے امپورٹنٹ نوعیت کے یہاں پہ مذاکرات ہونے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کتنا گڈ ول والا جیسچر شو کیا ہے اس وقت میں جب حکومت کی جانب سے مسلسل عمران خان صاحب سے ملاقات سے انکار کیا جا رہا ہے، ملاقات نہیں کروائی جا رہی. اور جب سے ان کی آنکھ کا علاج ہوا ہے، اور ان کی آنکھ کا علاج ابھی بھی جاری ہے، تب سے نہ خان صاحب کی فیملی کو ایکسس دیا گیا ہے، نہ ان کے ڈاکٹرز کو ایکسس دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود آج تحریک انصاف نے اپنا جلسہ ملتوی کر کے ایک پوزیٹیو سگنل دیا ہے، ایک پوزیٹیو میسج دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جہاں پہ اپوزیشن کی جماعت اتنی زیادہ پوزیٹیو جیسچر دے رہی ہے کہ آپ نے ان کی لیڈرشپ کے اوپر منگل کے روز جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی مقدمات درج کیے، آپ ملاقات نہیں کروا رہے. یہاں پہ حکومت کی بھی تو کوئی ذمہ داری آتی ہے نا، اپوزیشن کی تو ذمہ داری ہے ہی ہے، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ نوعیت کا مسئلہ ہے. لیکن کیا حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ حکومت بھی تو عمران خان صاحب سے ملاقات کروا سکتی تھی، لیکن انہوں نے ملاقات نہیں کروائی. اس کے باوجود تحریک انصاف نے اپنے جلسے کو ایک طرح سے ملتوی کیا ہے، کینسل کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر ہماری مکمل سپورٹ ہے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ عالمی امن کا معاملہ ہے. اس میں ہمارا برادر ملک ایران شامل ہے، اس میں عالمی انٹرنیشنل کی سطح کی لیول کی جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھا جائے گا. تو لہٰذا ہم مکمل اس یہ جو عمل ہے اس کی سپورٹ کریں گے، اور اپنا جلسہ بھی ہم ملتوی کر رہے ہیں، کینسل کر رہے ہیں. لیکن اپریل کے آخر سے پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں جلسے کیے جائیں گے، سیریز آف جلسے ہوں گے. وہی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اپریل کے آخر تک پتہ چلے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اسٹریٹ کتنی گرم ہوگی یا نہیں ہوگی، کس قسم کا احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا. obviously انٹرنیشنل ایک سیناریو کافی زیادہ چینج ہوا ہے، پاکستان نے اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن ڈومیسٹکلی جو معاملات ہیں وہ ابھی بھی حکومت کے لیے پھنسے ہوئے ہیں. ڈومیسٹکلی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس چیز کا حکومت کو بھی ادراک ہے کہ نہ ان کا بیانیہ چل رہا ہے، نہ ان کی پاپولیرٹی میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، اور جو ہوم فرنٹ کے اوپر چیزیں ہیں ان کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے مسائل ہیں، اور عمران خان کا مسئلہ تو رہے گا، عمران خان کا مسئلہ تو کہیں بھی جانے والا نہیں ہے، تو اس کو تو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اپریل کے بعد سے یا اپریل کے اینڈ سے جو ہے سچویشن کلیئر ہونا شروع ہوگی کہ حکومت پہ کتنا پریشر پڑ رہا ہے یا کتنا پریشر نہیں پڑے گا. اب ساتھ ساتھ حکومت پہ یہ بھی پریشر ہے کہ بھائی اب آپ نے مہنگائی میں کمی کرنی ہے. اگر راستے کھل گئے ہیں، تیل آنا شروع ہو گیا ہے، تیل کی قیمتیں نیچے جاتی ہیں، تو پھر کوئی جواز نہیں ہے حکومت کے پاس کہ وہ تیل کی قیمتوں کو اتنا ہائی رکھے. پورے خطے کے اندر جتنی زیادہ قیمتوں میں اضافہ پاکستان کی حکومت نے کیا، کسی اور حکومت نے اتنا زیادہ اضافہ نہیں کیا، اور اسی وجہ سے حکومت کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی ہوتی رہی. اور اب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جناب اس ساری چیز کے نتیجے میں پاکستان کی یا تو کوئی سستا تیل ملے گا، ایران سے کوئی ڈیل ہوگی، کوئی گیس آئے گی، معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن ابھی یہ ٹو ارلی ہے. پہلے تو یہ جو جنگ بندی ہے اس کو مستقل کرنا ہے. جنگ بندی بھی ابھی مستقل نہیں ہے، اور جس قسم کی حرکتیں اسرائیل کر رہا ہے اس سے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ اس جنگ بندی کو کسی نہ کسی طریقے سے خراب کیا جائے. اچھا، جنگ بندی کے حوالے سے شاہین آفریدی جو پاکستان کے فاسٹ بالر ہیں انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، وزیر اعظم صاحب کی تعریف کی ہے کہ بڑا زبردست انہوں نے کردار ادا کیا اس کے اندر. اب اس میں لوگ یہ بھی کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا یہ کوئی سیاسی نوعیت کا بیان ہے یا نہیں ہے، کیا پلیئرز کو اس نوعیت کے بیانات دینے چاہیے. کیونکہ پچھلے دنوں نسیم شاہ نے ایک بات کی، یا مبینہ طور پہ ایک بات کی، آلدو کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی اور نے وہ ٹویٹ کر دی تھی. لیکن یہاں پہ تو شاہین آفریدی نے کھل کے وزیر اعظم صاحب کی تعریف کی، پاکستان کی تعریف کی. اور آبویسلی یہ ساری پالیٹکس ہو رہی ہے، سیاسی کھیل ہے، تو کیا اس کے اندر ان کو بولنا چاہیے تھا، ان کو بات کرنی چاہیے تھی. ایک یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ کیونکہ یہاں پہ حکومت کی تعریف ہوئی ہے تو لہٰذا اس کے اوپر کوئی گلا شکوہ نہیں کرے گا. اگر آپ نے کھلاڑیوں کو سیاست سے دور رکھنا ہے، اس طرح کے معاملات سے دور رکھنا ہے، تو پھر ان کے اوپر کمپلیٹ پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کے کسی بھی معاملے کے اوپر بات نہ کریں. یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ حکومت کی تعریف ہو، وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف ہو، وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر حکومت کے اوپر تنقید ہو جائے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. جب پلیئرز جو ہیں وہ حکومت کی تعریف کر سکتے ہیں کسی چیز کے اوپر، تو پھر وہ کسی چیز کے اوپر حکومت کی
تنقید بھی کر سکتے ہیں. پھر دونوں معاملوں کے اوپر ان کو اجازت ہونی چاہیے. یہ ایک بحث ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. لیکن اینی وے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کیا ان کے خلاف کوئی نوٹس ہوگا, ان کو جرمانہ ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا. ہاں اگر وہ کوئی تنقید کرتے تو پھر تو یقیناً ایسا ہو سکتا تھا. پر اینی وے جس طرح میں نے عرض کیا کہ پھر تو یا تو تنقید کی بھی اجازت ہو اور یا پھر تعریف بھی نہ کی جائے. اگر اس طرح کے معاملہ ہوگا تو پھر لوگ یہ کوشچن تو ضرور کریں گے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن لوگ یہ کوشچن کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اچھا, اب یہ جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں اس وقت اگر پوری دنیا میں کہیں پہ آپ کو قیامت نظر آ رہی ہے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ بھارت میں ٹوٹ پڑی ہے. اور اب اس طرح کی وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بھارت کے اندر بس دھرندر فلم بنتی رہی اور پوری دنیا کے اندر جو پاکستان نے کردار ادا کر دیا اس کے اوپر کافی زیادہ خاموشی ہے بھارت میں. پھر بھارتی میڈیا کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے, یقین کیجئے کہ اس کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ کیسے وہاں پہ جو ہے بھارتی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے, اپنی حکومت کے اوپر کہیں پہ تنقید ہو رہی ہے, کہیں پہ جو ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. بھائی جو مرضی کر لیں, پاکستان کی حکومت کے اوپر بہت ساری تنقید ہو سکتی ہے اور ان کے اوپر بہت سارے معاملات پہ تنقید بنتی بھی ہے, لیکن اس چیز میں جو پاکستان کا کردار ہو گیا تو وہ اب عالمی ایک ریکارڈ کا حصہ بن گیا. اب یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹرمپ کو فیس سیونگ چاہیے تھی تو اس وجہ سے اس نے پاکستان کو کہا. تو ٹرمپ انڈونیشیا کو بھی کہہ سکتا تھا, کسی اور کو بھی کہہ سکتا تھا. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ٹرمپ کی تعریفیں کرتے ہیں, لیکن اس نے پاکستان کو چوز کیا. تو کہیں نہ کہیں یقیناً پاکستان کا جو کردار تھا, کیونکہ پاکستان سعودی عرب کے بھی قریب ہے, ایران سے بھی پاکستان کے تعلقات ٹھیک رہے, امریکہ بھی پاکستان کو سن رہا تھا, تو یقیناً پاکستان نے کردار ادا کیا. اور اس کے اوپر بھارت میں کافی زیادہ واویلا ہو رہا ہے اور بھارت میں کافی زیادہ اس کی تکلیف بھی ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ارلی ڈیز ہیں, ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس طرح میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ اسرائیل اس معاہدے کو تباہ کرنے کے لیے, اس جنگ بندی کو خراب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا. اور یہ جو لبنان میں ہو رہا ہے, میرے خیال میں اس کے بعد تو کوئی وہ جنگ بندی کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو تمام شرائط ہیں ان کے اوپر اگر کوئی یہ کہے کہ عمل درآمد ہو رہا ہے, وہ تو بات درست نہیں ہے. اور ایران نے بھی یہ کل رات کو بیان جاری کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم پل آؤٹ کر جائیں, کیونکہ جس قسم کی حرکتیں اسرائیل کر رہا ہے. تو اب یہ امریکہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے, لیکن کیا وہ اس کو روک سکے گا مجھے نہیں پتا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور جگہوں پہ بھی اسرائیل کی جانب سے اٹیکس وغیرہ کیے گئے ہیں, آگے سے ایران نے بھی اٹیکس کیے ہیں. ارلی ڈیز ہیں, امپورٹنٹ ڈیز ہیں, اگلے 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اسلام آباد میں بڑے امپورٹنٹ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. ان مذاکرات کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ دنیا کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے, تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی یا نیچے جائیں گی. لیکن جس فرعونیت سے, جس زوم کے ساتھ ایران کے اوپر حملہ کیا تھا امریکہ نے, وہ میرے خیال میں اس کا جو بھی وہ تکبر تھا وہ بڑے برے طریقے سے پاش ہوا ہے. اور اب اس کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے, بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے, سیز فائر بھی کر رہا ہے. اور ایک طرح سے اس کو فیس سیونگ چاہیے تھی اور دنیا کی طاقتور ترین جو فوج تھی وہ آبنائے ہرمز کو نہیں کھلوا سکی. اب اگر آبنائے ہرمز کھل رہا ہے تو وہ بھی ایران کی کنڈیشنز کے اوپر, اور وہاں سے ایران کو ایکسٹرا اربوں ڈالر ریونیو بھی آئے گا. تو تھینک یو امریکہ, یہ آپ کا ہی کیا درا ہے, ایران کا تو یہ آئیڈیا نہیں تھا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.